खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। पाकिस्तान ने ये कहा है कि अफ़गान तालिबान या अफ़गान रजीम जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में जिसकी हुकूमत है, वो पाकिस्तान के जो फितना अल ख़वारिज हैं, जिनको हम TTP के नाम से भी याद करते हैं, उनको वो सपोर्ट कर रही है। वहाँ पे उनकी पनाहगाहें हैं और बैठ के बड़े ही आसानी के साथ महफूज तरीके से पाकिस्तान पर वो हमले करते हैं। पाकिस्तान के सिविलियंस पे, पाकिस्तान के जो अस्करी इदारों के अहलकार हैं, हुकाम हैं, उनके ऊपर सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं। और ये आज की बात नहीं है, 1 लाख से ज़ायद हम कीमती जानें इस फितने के हाथों जो हैं वो गवा चुके हैं। पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है। पाकिस्तान से इनका हमने तकरीबन कला कमा कर दिया है। इनके स्लीपर सेल यकीनन हो सकते हैं, जिनको हम वक्तन फवक्तन आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करते रहते हैं। लेकिन जब इनको एक दूसरे मुल्क में पनाहगाह मिल गई तो उनके लिए काम आसान हो गया। पाकिस्तान ने बारहा तालिबान जो रजीम अफगानिस्तान में है उनसे दरख्वास्त की कि आप इन लोगों को, जो ये पाकिस्तानी हैं, दहशतगर्द हैं, मुजरिम हैं, संगीन जराइम में मुलव्वस हैं, इनको पाकिस्तान के हवाले करें ताकि कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन वहां से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। और ये सब पाकिस्तान का कहना नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मुताद्दिद रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि कई हज़ार इस वक्त हार्ड कोर मिलिटेंट्स TTP के अफगानिस्तान में मौजूद हैं। और UN की रिपोर्ट कोई ऐसी आम रिपोर्ट नहीं होती, बाकायदा तहकीक करके ये रिपोर्ट शाया की जाती है। और अब सवाल यह है कि इस रिपोर्ट तो शाया हो जाती है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ की भी तायीद हो जाती है। इस मौक़िफ़ की भी तायीद हो जाती है कि इनके अलावा जो दीगर पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, चाहे वो सरहद के मगरबी तरफ हों या मशरक़ी साइड पे, वो इस सारे फितने में पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं। लेकिन इसके साथ अब ये जिम्मेदारी इंटरनेशनल कम्यूनिटी पे भी आती है कि वो कैसे इस फितने को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान का वो साथ दे। इस पर गुफ्तगू करते हैं और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी इस ज़मीन में वो क्या अपना किरदार अदा कर रही है और हमें कितना एग्रेसिवली इस फितने के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर काम करना पड़ेगा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमजा रिफत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैन अक़वामी अमूर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ और आपसे आगाज़ के साथ हमारी ये खुशकिस्मती भी है कि आज आप तशरीफ़ लाए और ये जो फितना ख़वारिज या दहशतगर्द या कोई भी नाम देने, इनके खिलाफ जो एक हमने तवील जंग लड़ी है, इसमें आपने भी अपनी ज़ाती कुर्बानी दी है। एक टांग से आप महरूम हुए आप उस ऑपरेशन में और न जाने कितने आपने लोगों की जानें बचाई होंगी इस सारे अमल में। थोड़ा सा एक पर्सनल मैं चाहता हूँ एक्सपीरियंस बताएं कि जब आप इन दहशतगर्दों के आई बॉल टू आई बॉल होते थे या करते थे तो क्या एक फीलिंग थी, या आम लोग क्या सोचते थे, ये कौन लोग हैं, क्या हैं और कितनी सपोर्ट आपको मिलती थी? थैंक यू वेरी मच शहजाद। सबसे पहले तो इनवाइट का आज के प्रोग्राम में ये मैं जो अपने जिस ऑपरेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, जो मैं जिन ऑपरेशंस में था, ये 2007-8 की बात है, जब सवात में, और तो उस वक्त जो बाजोड़ थी वो वर्चुअली ऐसे लगता था कि लिटरली कि जैसे ये एक अफ़गानिस्तान एजेंसी है। तो स्टेट का कंट्रोल ज़रा थोड़ा वीक था, खार का जो किला है वहाँ तक ही महदूद थे। तो उस वक्त अलकायदा के भी लोग थे यहाँ पे, तो ये पूरा इलाका उनके कब्ज़े में था। तो वहाँ पे हमारा ये ऑपरेशंस हुए, हमने इनको लड़ा और बहुत कामयाब ऑपरेशंस हुए। और उन कामयाबी ऑपरेशंस की कामयाबी के पीछे जो सबसे अहम हाथ था या जो वजह थी कि शुरू में जब ये ऑपरेशंस इनके खिलाफ हुए तो देयर वाज अ लिटिल कन्फ्यूजन कि यार ये तो अपने ही लोग हैं, ये हमारी जंग है या उनकी जंग है। जब ये कन्फ्यूजन दूर हो गई कि ये जंग हमारी है क्योंकि हमारे ही लोग मारे जा रहे थे, तो उस वक्त स्टेट ने सीरियस ये फैसला किया कि जो भी हथियार, जो भी हाथ स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब उठेंगे वो काट दिए जाएंगे। उसमें ये अपनी या दूसरों की जंग, अपने लोग या गैर लोग, जब ये कंफ्यूजन दूर हो गई तो कामयाबी फौज को मिलना शुरू हो गई, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलना शुरू हो गई। अफसोस इस चीज़ का है कि खून से धोया गया ये, और उसके बावजूद अगर आज तक अगर आज भी कोई कंफ्यूजन अगर कहीं क्रिएट होती है कि ये किसकी जंग है, तो ये कंफ्यूजन हमें कहीं भी नहीं लेके जाएगी। आप खुद एक एग्जाम्पल हैं। तो मैंने, जी हाँ, हमने, मैं पूछना ये चाह रहा था कि वो हुआ क्या एग्जैक्टली, अगर वो वाकया थोड़ा सा नरेट कर दें, क्या आपके साथ पेश आया? शहजाद, वो उस वक्त मैं आई वॉज लेफ्टिनेंट कर्नल, जब मैं कमांड कर रहा था, मेरी यूनिट थी वहाँ पे बाजोड़ के बीच में 63 फ्रंटियर फोर्स, उसका मैं CO था। तो वहाँ पर हमारे कंपाउंड टू कंपाउंड क्लियरेंस हो रही थी। तो हमारी जो बैटल थी बहुत ही क्लोज क्वार्टर बैटल थी। तो उस वक्त हम इनको पुश कर रहे थे
اور وہاں سے نکالے تھے. تو کمپاؤنڈ ٹو کمپاؤنڈ جب ہماری بیٹل آپس pitch میں battle جو پچ ہوتی ہے. بیٹل تھی, بالکل کمپاؤنڈ مین کہ ایک گھر میں ہم ہیں تو اگلے گھر میں یہ خوارج ہیں. تو اس کلیئرنس کے دوران, ہمارے آپریشن کے دوران مجھے ایک موٹر شیل لگا, اور جب میں زخمی ہو کے وہاں پہ گرا ایک باہر ایک کھیت کے بیچ میں, تو وہاں پہ پھر انہوں نے ریڈ کیا اس جگہ کو, اور مجھے 6 بلٹس لگیں, جس کے بیچ میں میری یہ دائیں ٹانگ کا جو مجھے قربانی دینا پڑی. بٹ شہزاد یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کسی بھی سپاہی کے لیے, چاہے وہ آفسر ہو جوان ہو. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے اس وقت بھی اور آج بھی, ایک سپاہی سے لے کر اوپر سپہ سالار تک سب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے. تو ایک کوئی بھی سپاہی ہو, میں بھی اسی فوج کا سپاہی تھا, اس کی قربانی کے بعد اگر ہم اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں, ہم اپنا خوبصورت پاکستان حاصل کر لیتے ہیں, وہاں باجوڑ کے سوات کے رہنے والے لوگ اگر خوشی سے وہاں رہ لیتے ہیں, تو اس سے بڑا انعام ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارا ذہن میں یہ رکھ لینا چاہیے کہ عوام اور فوج, جو سٹرکچر ہے پیس اور وار کا, میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ ایک ہی چیز پر کھڑا ہے. پیس عوام اور فوج کے ملاپ کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور جنگ عوام اور فوج کے بغیر لڑی نہیں جا سکتی. بالکل نہیں جا سکتی. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. حمزہ صاحب, اب جیسے جنرل صاحب نے جو گفتگو کی اور ہم نے کلیئر کیا اپنے علاقوں کو, میجورٹی علاقوں کو, اکا دکا کچھ ہو یا کوئی ویسے واقعات, تو اس سے کوئی ایسا بات نہیں کی جا سکتی. کوسچن از دس کہ اب اگر ایک ہمارے سامنے پرابلم ہے اور ایک ایسا ملک ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ریکگنائز بھی کر لیا جائے, اس حکومت کو تسلیم بھی کر لیا جائے, سفارتی روابط بھی قائم کر دیے جائیں, تو جو اس کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ اس نے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دینی, اگر وہ ایک کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتا تو پھر کس طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ شہزاد دیکھیں, تسلیم کرنا نا افغان حکومت کو بہت بڑی حماقت ہوگی, کیونکہ جس طرح آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر اب افغانستان کی جب سے فال آف کابل ہوا ہے, ان کے پورے لینڈسکیپ کے اندر ایک تو ان کا ریٹ نہیں ہے, اگر ان کا ریٹ ہے بھی تو وہ پلازیبل ڈینائبلٹی کے موڈ کے اندر چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قومی ترانے کے اوپر جب پاکستان کا قومی ترانہ چلتا ہے تو وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انہوں نے, ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے انسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے. آپ مجھے ذرا بتائیں, جب ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر اٹیکس کرتا ہے اور ایسے جوانوں کو اور ایسے جو ہمارے ویٹرنز ہیں ان کے خلاف جب اٹیکس ہوتے ہیں, کابل کی طرف سے کون سی سٹیٹمنٹ آتی کانڈمنیشن کی؟ ایک سٹیٹمنٹ ان کی کانڈمنیشن کی نہیں آتی. دے گو سائلنٹ. اس کا بیسک بنیادی مطلب یہ ہے کہ افغانستان چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک پروناؤنس پریزنس ہے, اس کو کسی نہ کسی طرح سے بحال کیا. پبلکلی نہیں, لیکن پرائیویٹلی وہ ان کا ایک آرگومنٹ ہے. وہی میں بات کر رہا ہوں نا, پلازیبل ڈینائبلٹی ہے. پلازیبل ڈینائبلٹی تو ہے, ڈینائی کریں گے, پلازیبل ڈینائبلٹی تو ہے, لیکن ان کا ایک آرگومنٹ ہے پبلکلی نہیں پرائیویٹلی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ لڑتے رہے اشرف غنی, حامد کارزائی کی حکومتوں کے خلاف, نیٹو فورسز کے خلاف, اور اب ہمارے یہ ساتھی ہیں, اتنے عرصہ انہوں نے ساتھ دیا تو ہم انہیں کیسے چھوڑیں. یہ وہ ایک آرگومنٹ ہے. اس آرگیومنٹ کے اندر آپ خود ہی دیکھ لینا, یہ بھی ایک ہپوکریٹیکل قسم کا آرگیومنٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. جب وہ یہ بات کرتے ہیں, انہوں نے کوئی بھی ایسی پولیٹیکل فورس یا پاکستان آرمی کے طور پہ جب سے فال آف کابل ہوا ہے, کوئی انگیجمنٹ کا پروسیس کے اندر وہ لوگ کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے. جب بات کرتے ہیں کہ ہم الائز ہیں اور 1979 کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہینگ اوور ہے کہ پاکستان نے سپورٹ کیا مجاہدین کو, اس کے بعد وہ طالبان بنے, دس اینڈ دیٹ, وہ چیز آپ کو پروناؤنس طریقے سے نظر آ رہی کہ 2021 کے بعد کوئی انگیجمنٹ افغان طالبان نے اب یونیلیٹرلی پاکستان کے ساتھ کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کا بیسک مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ایک آئیڈیالوجی ہے, جو ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو ایک پیورٹینیکل فارم آف, اس کو تو اسلام کے ساتھ جوڑنا ہی میرے خیال سے غلط ہوگا کہ اس طرح کی پیورٹینزم کے ساتھ اگر وہ افغانستان کو چلانا چاہتے ہیں, وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ چیز ہو, تو اس کے لیے ٹی ٹی پی ہیز بیکم اے فرنٹ فار دم. اچھا, لیکن ماضی میں یہ پین اسلامزم کا کانسیپٹ طالبان کے ذہنوں میں نہیں تھا, یا کم از کم ہمیں یہ بتایا گیا. اب آپ سمجھتے ہیں وہ ٹرانسفارم ہو گئے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ایجنڈا ہے یا آئیڈیولوجیکل جو ان کی پرنسپلز ہیں وہ باقی جگہ بھی اپلائی ہو جائیں. ان کو یہ ہے کہ ان کے ہاں دو تین چیزیں. پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کاروائی اس طرح سے کریں پاکستان کی سرزمین کے اوپر تو ریسپروسٹی پاکستان کی طرف سے بھی وہ ہو رہی ہے, جس کی آرگیومنٹ کافی حد تک ڈیبنک ہو چکی ہے کیونکہ افغان طالبان نے کوئی اس طرح کے ایویڈنس نہیں پرووائڈ کیا. پین اسلامزم کی اگر ہم بات کریں, طالبان کی سوچ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ تر پشتون ہیں,
دیوبندیز ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی پشتونوں کے ساتھ ان کو جوڑنا بالکل غلط بات ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، پر پین اسلامزم ان کی سائیکی کے اندر اس وقت ابھی بھی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ فرینڈلی ریجیمز بنے. فرینڈلی ریجیمز کیسے بن سکتی ہے خطے کے اندر؟ کیونکہ اسی قسم کا جو سیٹ اپ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہو، تہران میں ہو، یا نور سلطان کے اندر ہو. ویری رائٹ. ایمبیسڈر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جمیل احمد خان صاحب. بالکل صحیح. آلرائٹ سر، ابھی ڈسکشن یہی ہو رہی ہے. جو منیر اکرم صاحب جو ہمارے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ نے، انہوں نے جو بیان دیا اور انہوں نے دوبارہ اس چیز کو دہرایا، اور جو UN رپورٹس بھی ہیں کہ کس طریقے سے طالبان رجیم جو ہے وہ اس فتنہ الخوارج کے جتنے وہاں پہ لیڈرشپ ہے یا ان کے ہارڈ کور ملیٹنٹس ہیں ان کی سرپرستی کر رہی ہے یا ان کو ایٹ لیسٹ سیف ہیون دیے ہوئے ہیں. کوسچن از دس کہ کیا سفارتی ذریعے سے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں انہیں پورا کریں، اور یہ جو دہشت گرد پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کریں؟ نہیں، سفارتی ٹکو جو ہوتی ہے اس کو تو جاری رہنا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اسے قطع نظر کہ طالبان کتنے ریسیپروکیٹ کرتے ہیں، کتنے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم کو اسے طالبان کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ہماری جو ہم بائی لیٹرل لحاظ سے ان سے اپنے روابط رکھنا چاہتے ہیں، اس سے ہٹ کر دنیا کو بھی تو ہم بتانا چاہتے ہیں نا کہ ہم صرف لڑاکو نہیں ہے کہ ہم اپنے تعلقات بند کر کے، اپنے بات چیت کے دروازے بند کر کے تو ہم بیٹھ جائیں. ہم تو دنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں اور طالبان کو بھی بڑی نیکی سے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین، جو آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے، جو آپ نے انٹرنیشنل کمٹمنٹ نہ صرف آپ نے کی ہوئی ہے 2 ایگریمنٹ کے لحاظ سے، بلکہ آپ سگنیٹری ہیں، افغانستان سگنیٹری ہے، ان تمام ریزولوشن پابند ہے، ان تمام ریزولوشنز کا ماننے کا کہ جو 1267 سے لے کے 2373 ہے اور باقی تمام سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن ہے، اس کو ماننے کا پابند ہے، جس میں ٹیررزم کا ذکر سر فہرست ہے. اور اب جو منیر اکرم صاحب نے بیان دیا ہے وہ اس پیراہی میں دیا ہے کہ UN سیکورٹی کاؤنسل کی جو مانیٹرنگ ٹیم ہے اس نے یہ تمام باتیں کی ہیں جو منیر اکرم صاحب نے وہاں ایمبیسڈر صاحب میں 1 منٹ معذرت کے ساتھ آپ کو روکنا چاہوں گا. اس وقت اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. آپ کی سٹیٹمنٹس کے اوپر ہی ابھی ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے. فتنہ الخوارج اور افغان حکومت کے گٹھ جوڑ کے حوالے سے جو آپ نے وہاں پہ خطاب کیا ہے، تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کو اگر آپ دوبارہ سے دہرا دیں ہمارے ناظرین کی سہولت کے لیے سر. جی، یہ ہم نے دنیا کو پوری تفصیل سے بتایا ہے کہ جو دہشت گردی پاکستان کے خلاف اس کے امکان کیا ہیں. یہ امکان پاکستان کے لیے خوف، پر یہ پورے خطے کے لیے اور دنیا کے لیے بھی ہے کہ باتیں ہیں. یہ ٹیررسٹ وہ اس کی علم میں جو رابطہ ہے، جو ان کی ایسوسیشن ہے القاعدہ کے ساتھ، القاعدہ کا ایجنڈا تو پوری دنیا کا ایجنڈا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دہشت گردی کا جو ڈر ہے وہ پوری دنیا کو ہونا چاہیے. یہ فتنہ الخوارج سے نہ صرف داعش ہے، پر یہ دوسرا ادارہ ہے جو اس سے بھی زیادہ ان کی اسٹرینتھ ہے، اور اس سے بہت دنیا کو ٹیررسٹ اٹیکس ہو سکتے ہیں. سر ایک سوال ہے کہ ہم پاکستان نے کئی دفعہ اور بارہا دفعہ افغان طالبان یا طالبان رجیم کو ریکویسٹ کی، درخواست کی، زور دیا کہ ایسے عناصر کو، ان جرائم پیش افراد کو، ان دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے. انہوں نے ابھی تک ہمیں اس ضمن میں کسی قسم کا کوئی انکریجنگ سائن نہیں دیا. وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ کیوں ان لوگوں کو اپنے ملک میں رکھنا چاہتے ہیں اور یہ رسک لینا چاہتے ہیں؟ جی، میں ان کے طالبان کی جو موٹیوز ہیں ان پہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. بہت وجوہات ہو سکتی ہیں، بٹ جو حقیقت ہے
وہ یہی ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی پروٹیکشن انجوائے کر رہے ہیں، اور وہی سیف ہیون سے پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، کراس بارڈر حملے ہو رہے ہیں. تو ہم نے جو فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہیں وہ دیکھنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. اچھا سر، آپ نے اپنے سٹیٹمنٹ میں ایک بات کی کہ مستقبل قریب میں ٹی ٹی پی سے درپیش خطرات کے بارے میں ابھی سے فکر کرنی چاہیے. آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے کہ مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کس قسم کے خطرات مستقبل قریب میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے؟ منیر اکرم صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ منیر اکرم صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوششیں، اور یہ جو سوال رہ گیا تھا. ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے، اور اگر اس پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں جو ابھی منیر اکرم صاحب بات کر رہے تھے. جی، منیر اکرم صاحب کو یہی کہنا چاہیے جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے پے رول پر ہیں پاکستان کے، لیکن اس کا اگر کوئی انڈیپینڈنٹلی اگر قابل جائزہ لیا جائے تو افغانستان کے طالبان خان کیوں ایسا کر رہے ہیں. آپ نے ان سے سوال کیا کہ وہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو بنا دی ہوئی ہے، اس کے تھوڑی سی ہمیں فلاسفیکل وے میں دیکھنا چاہیے. 3 دہائیوں سے اگر وہ ایک ساتھ لڑتے رہے ہیں، آپس میں ان کی آئیڈیالوجی بھی ایک ہے، ان کی آپس میں رشتے داریاں ہیں، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کچھ مجبوریاں ہوں. مجبوریاں ان کی آڑے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ مجبوریاں ایک طرف اور انٹرنیشنل آبلیگیشن اور جو انہوں نے خود دستخط کر کے دیے ہیں 2 ایگریمنٹ کا، وہ دوسری طرف. تو وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے دروازے تو کھلے رکھنا ہے. لیکن جو منیر اکرم صاحب فرما رہے ہیں وہ اس لحاظ سے درست ہے کہ یہ وہی بات ہے جو کہ پوری دنیا اقوام پہلے کہہ چکی ہے، اور سیکورٹی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم بھی یہ بات کرتی ہے. یہ بات کہہ چکی ہے، اور کئی متعدد رپورٹس بھی اس پہ سر آ چکی ہیں. بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. جنرل صاحب، آپ سے میں اگر یہ سوال کر لوں جو میں نے منیر اکرم صاحب سے کیا تھا، رابطہ منقطع ہو گیا، کہ جب منیر اکرم صاحب یہ کہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ہمیں مطلب تیار رہنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے ٹی ٹی پی کے خطرات سے، تو یہ کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی خطرناک بات ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں، مستقبل کے خطرات کیا، ہم تو ماضی میں بھی ادراک ساروں کو تھا ان خطروں کا، اور میں کہتا ہوں کہ شاید ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ کو ان خطروں کا پتہ نہیں چلا اور ابھی اسٹیٹ سرپرائز ہو گئی ہے. لیکن وہ ایک چانس، دیکھیں ہم نیبرز ہیں افغانستان کے. امریکن پالیسیز، کسی انٹرنیشنل یہ پالیسیز جو ہیں کوئی اور ملک افغانستان کے خلاف، ان کی پالیسیز میں اور ہماری پالیسیز میں بڑا فرق ہوگا. کلچرلی ایتھنسٹی ہے یہاں پہ، لوگوں کے آپس میں ملاپ ہے، فیملیز ہیں، سارا کچھ ہے. ہیونگ سیڈ آل دس، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں اسٹیٹ نے بہت چانس دیا ہے ان کو. ہم نے طالبان کی حکومت بھی دیکھ لی ہے، ہم نے کرزئی حکومت بھی دیکھ لی ہے، ہم نے دوسری حکومتیں بھی دیکھی ہیں. انفارچونیٹلی افغانستان سے کبھی بھی ہمارے لیے خیر کی خبر نہیں ہے. تو ان خطرات سے اسٹیٹ واقف ہے. فیوچر کے خطرات دیکھیں نا، ابھی پاکستان میں بلوچستان اور کے پی کے میں جتنی بھی شورش ہے یا جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ ساری ایمینیٹ ہو رہی ہیں افغانستان سے. وہاں سیف ہیونز ہیں. انٹرنلی کائنیٹک جتنی بھی اپلیکیشن ہو رہی ہے، آپ چیزیں حاصل کر بھی لیں، وہ 15-20 کے گروپ میں انفلٹریٹ کرتے ہیں آپ کے، اپنا ایفیکٹولی اپنا کارروائی کرتے ہیں، چاہے وہ سی پیک کے منصوبے ہوں، چاہے وہ چائنیز منصوبے ہوں. اور انٹرنیشنل کولیبریشن، ابھی تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو بشام میں ہوا ہے چائنیز کے خلاف، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پہ کوئی اور انڈیا کے یا کسی اور کے یہاں پہ انٹرسٹ نہیں ہوں گے؟ آپ سر آپریشنل لیول پہ، گراؤنڈ لیول پہ اس فتنے سے لڑ چکے ہیں. آپ کے خیال میں اگر افغان طالبان کی جو رجیم ہے اس وقت وہ پاکستان کا ساتھ نہیں دیتی، پھر آپ اس فتنے سے کیسے نمٹیں گے؟ دیکھیں، اس فتنے سے ایسے نپٹیں گے کہ پھر ہمارے جو آپریشنز ہیں وہ آلریڈی شروع بھی ہو چکے ہیں. پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ چاہے وہ پاکستان کے اندر وہ فتنہ موجود ہوگا یا اس سرزمین پہ جہاں سے یہ ایمینیٹ ہوتی ہے، وہ کوئی بھی فار دیٹ میٹر ملک ہو، وہاں پر جا کے یہ سٹرائک کریں گے، ان کو ٹیک آن کریں گے. دیکھیں، کائنیٹک اپلیکیشن میری نظر میں اتنی اچھی طریقے سے اپلائی ہونی چاہیے تاکہ آپ ایک اچھا ٹیبل، ایک اچھی نیگوسیشنز یا ایک احساس دلوا سکیں. آپ نے تمام ایفرٹس کر لی، ڈپلومیٹک ایفرٹس کر لی. میری نظر میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو طالبان رجیم ہے، جو وہاں پہ رجیم ہے، ان کا یہ جو ہارڈ کور ملیٹنٹس ہیں یا جو ملیٹنسی ہے، یہ ان کی پالیسی کا ایک
ایکسٹرا آرڈینری یوزڈ ٹول رہا ہے. اچھا تمام دنیا میں ملٹری ایک ٹول ہوتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی فورن پالیسی ایک ایکسٹینشن ہے. یہ یس ایکسٹینشن دیکھیں نا جی, وہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو بھی حاصل کرنے کی اس ملٹری ٹول کا اتنا زیادہ استعمال کیا کہ وہ لوگ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں ان کی پالیسیز کے اندر. وہ اس پولیٹیکل آئی مین کہ ان کی جتنی بھی وہ ملٹری کی جو آتی ہیں ان کی انپوٹ اور کچھ ان کی مجبوریاں بھی ہیں. ابھی میری نظر میں افغان حکومت کو ایک ڈر یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے ان پاکستان ٹی ٹی پی کو ناراض کر دیا تو یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے اندر بھی کوئی دراڑے پیدا کر دے, کوئی گروپس اور فیکشن بنا لے, تو اس کو روکنے کے لیے بھی وہ ان کو زیادہ ساتھ. لیکن اس کے ساتھ جو بھی جنرل صاحب نے بات کی کہ ایز اے پروگزی یہ استعمال کر رہے ہیں اس وقت افغان طالبان ٹی ٹی پی یا فتنہ الخوارج کو. اچھا پروگزی وہ استعمال کریں پاکستان کے خلاف, اس سے انہیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر پاکستان سے تعلقات ٹھیک رکھیں تو شاید کہیں زیادہ وہ ڈپلومیٹکلی ادروائز اکنامکلی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جبکہ ایک طرف چند ہزار ہارڈ کور ملیٹنٹس ہیں جو بالکل ان ایتھیکلی اللیگلی جو ہے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں. دیکھیں سسٹر آرگنائزیشن ہے ٹی ٹی پی افغان طالبان کی, سمپل سی بات. اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملیٹنٹ ونگ کے طور پہ, کیونکہ افغان طالبان اس معاملے میں بہت زیادہ کانشیس ہے کہ ہم پولیٹیکلی ہم ریکگنائز ہوں, ہمیں ایک رجیم کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے, پر بیسکلی دے آر ملیٹنٹس. انہوں نے امریکی فورسز کے خلاف, پاکستانیوں کے خلاف وہ ہمیشہ سے جنگ جو ہے وہ لڑتے آ رہے ہیں 1979 سے. نومنکلیچر چینج ہو گیا, اسٹیٹس چینج ہو گئی, ان کی جو ہے وہ ان کا ایک جو پوسچر تھا وہ تبدیل ہو گیا. پہلے وہ ملیٹنٹ یا جنگجو تھے, اب وہ حکومت میں آ گئے, سربراہان بن گئے, منسٹرز بن گئے. تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی ڈفرینس آنا چاہیے؟ نہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ سیاسی طور پہ کون سی ایسی ہلچل ہوئی ہے کابل کے اندر کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک سیاسی تنظیم کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. ان کے ہاں 90% of افغانستان is under the UN definition of the poverty line. افغانستان کے اندر بالکل lawlessness ہے, سارا کچھ ہے. پر افغان طالبان کی جو رجیم ہے انہوں نے کون سے ایسے سیاسی اقدامات اٹھائے ہیں جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈپلومسی کو ترجیح دے رہے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ماڈریٹ فورسز آف پاکستان. ایک تو جنرل صاحب نے وجہ بتائی کہ وہ یہ بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر ہم اقدامات کریں گے تو ہمارے اندر دراڑیں نہ آ جائیں. وہاں پہ کتنے اس وقت ملیٹنٹ گروپس ہیں, القاعدہ لے لیں, داعش لے لیں, ٹی ٹی پی لے لیں. اب اگر وہ اقدامات, کیا اس خوف سے وہ نہیں کر رہے کہ ہماری اپنی جو کنٹرول ہے وہ اس پہ جو ہے کمزور پڑ جائے گا, ہمیں ایلیمنیٹ نہ کر دیا جائے کہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا 2021 کے بعد سب سے پہلا افغان طالبان نے کون سا آپریشن کیا تھا, وہ تھا داعش کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. کیونکہ داعش کی جو بہت ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک الٹرا نیشنلسٹ قسم کی اور الٹرا ریلیجس قسم کی ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے جو ایون افغان طالبان جیسے جو پیورٹنز ہیں ان کے ساتھ وہ کوئنسائڈ نہیں کرتے. تو انہوں نے داعش کے خلاف اس وجہ سے لڑنا شروع کیا کیونکہ ان کو یہ تھا کہ داعش کے خلاف اگر ہم نے نہ لڑے تو وہ ہماری رجیم کو کسی نہ کسی طرح سے ٹاپل کر سکتے ہیں. ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے اس طرح کا اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی سملر ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کے اندر فساد وہ کریٹ کرتے ہیں تو اس سے ان کو بیسکلی ان کو زیادہ نقصان افغان طالبان کو نہیں پہنچ سکتا ٹی ٹی پی کے ساتھ. داعش کا معاملہ اور ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر داعش کو اگر فرنٹ فٹ پہ آ جاتے ہیں تو بیسکلی افغان رجیم جو ہے وہ بکھر سکتی ہے. بالکل. ایمبیسڈر صاحب, اب جمیل احمد خان صاحب, جب سے یہ طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے کابل پہ, پاکستان نے بڑی ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ہیں. آپ نے یہاں پہ سرکاری وفود بھی گئے ہیں, ہمارے اسپیشل ریپ ٹیم وہاں پہ گئے ہیں, اس کے علاوہ بھی دیگر جو اعلیٰ حکام ہیں وہ, اور بیک چینل بھی اس میں چلتا رہا ہے. آپ کے خیال میں, آپ نے جتنا بھی آبزرو کیا ہو, ہمیں سفارتی طور پہ کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے ان کے اقتدار میں آنے کے بعد کہ ہم اس فتنے سے کچھ چھٹکارا حاصل کریں, کم از کم ان کی ہمیں کچھ مدد مل جائے؟ جی خاطر خواہ کوئی ہمیں اس سے استفادہ نہیں حاصل ہو سکا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے ڈپلومیٹک کمیونیکیشن کو چھوڑ دیں. آج بھی دیکھیں منیر اکرم صاحب نے جب بیان دیا سیکورٹی کونسل میں تو انہوں نے سفارش کی کہ ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے اس سلسلے میں ان کو صرف 25% پیسے ملے ہیں 3.6 بلین میں سے, تو انہیں باقی ریلیز کیا جائے. ان کے فروزن فنڈ جو 6 بلین کی ہیں اس کو ریلیز کیا جائے. تو یہ بھی ایک سفارتی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان ایک طرف ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک مصیبت فتنۃ الخوارج سے جان چھڑائیں ہماری, آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو انکیوبیٹ کر رہے ہیں. تو دوسری طرف ساتھ میں وہ ڈپلومیٹک طور پر پاکستان کی مدد کرنا چاہ رہا ہے. اور دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ منیر اکرم صاحب نے جو وہاں بتایا وہی محور ہے ہماری گفتگو کا, کہ ایک طرف ہم نے بالکل دنیا کو باور کرایا کہ افغان طالبان اگر خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو دنیا ملک کے طور پر ایک ایڈمنسٹریشن کے طور پر مانے, تو ایسی صورت میں ان کو دنیا اقوام کی یعنی انٹرنیشنل قانون کی پاسداری کرنی ہوگی. اور جو انہوں نے جہاں جہاں کمٹمنٹ کی ہے ان کمٹمنٹ کی پاسداری کرنی ہوگی. تو ایک طرف وہ, اور دوسرا جو منیر اکرم نے
وہی بات کی جو سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 2021 میں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو 25 سپٹمبر کو جو ہوئی تھی، یا اس کے بعد 3-4 اور ریزولوشن آئی ہے جس میں کہ ہیومن رائٹس کا ذکر کیا ہے، تو وہ ہم دنیا کے ساتھ آواز ملا کے اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہی سفارتکاری ہے کہ ہم دنیا کو بھی جو دنیا کے قواعد ہیں اس کے مطابق ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں، اور دوسرا ان کی مدد کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ ان کے فنڈ ریلیز کیے جائیں اور ان کی مدد کی جائے، ہیومینٹیرین کرائسس سے ان کو نکالا جائے. ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ افغان کے لوگ، افغانستان کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بردرلی کنٹری ہیں، ہمارے ان سے لیکن پاکستان چلیں بات تو کرتا ہے، لیکن کیسے آپ بات کریں گے جب ان کی خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے خیالات ہیں، پریکٹیکل اس قسم کے جو ہے وہ غیر انسانی جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے جب دعویٰ کیا تھا کہ اس دفعہ ہم فرق ہوگا، جو پہلے طالبان رجیم آئی تھی اس سے بہت زیادہ فرق ہوگا، اس میں تو پھر 3 ممالک نے تسلیم کر لیا تھا. لیکن اب اسی ڈر کے مارے کہ ان کے جو اس وقت اقدامات یا پالیسیاں ہیں، پاکستان اگر کر بھی رہا ہے تو کیسے کامیابی انہیں ملے گی جب تک اپنا قبلہ خود وہ درست نہیں کرتے؟ پاکستان سے ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل. اور ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان نے جتنا عرصہ ان کی مدد کی ہے، جب وہ مدد کاٹ کے آج دیکھ لیں جو ان کے ناظم الامور ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے سے آپ نے بارڈر ہمارا ترقم بند کیا ہوا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اکنامک لنکس ہمارے کے ساتھ ہیں، ان کے بہت سارے لنکس ہمارے ساتھ ہیں، ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، اور وہ جتنا ان کا رب ضبط ہے پاکستان سے، وہ تمام فوائد اور نقصان تو کچھ نہیں، فوائد ہی فوائد ہیں. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے اگر ہم ان سے یہ ڈیمانڈ جب اتنے سر وہی سمجھ نہیں آ رہی نا، جب اتنے لنکس، اتنے انٹرسٹ آپ کے الائنڈ ہیں، آپ کی فیملیز ہیں، آپ یہاں پہ اتنا عرصہ گزار چکے ہیں، پاکستان نے 30 سال سے زیادہ عرصہ آپ کو ہوسٹ کیا ہے، اس کے باوجود آپ ایسے لوگوں کو پاکستان کے حوالے نہیں کرنا چاہتے جو پاکستانیوں کا قتل عام کر رہے ہیں؟ جی ہاں، تو اس میں تو میں نے جیسے پہلے سوال اٹھایا ہمارے پہلے تو پھر وہ الائنڈ انٹرسٹ کا وہ کیا فائدہ یا کیا سوال؟ نہیں، اس میں ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں افغان طالبان کے مفادات کیا معنی ہے کہ وہ اس معاملے میں ٹی ٹی پی کے معاملے میں ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں. کیا اس قابل ہیں وہ کہ وہ 100% ہماری مدد کر سکیں؟ جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ ہاں کافی حد تک اس قابل ہیں، لیکن کچھ حد تک اس قابل نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ القاعدہ ان کے خلاف ہے اور ٹی ٹی پی بھی ان کے خلاف ہو جائے، تو وہ پھر ان کو حکومت چلانی مشکل ہو جائے گی. ان کے پاس گورننس کا نظام پورا نہیں ہے جو اس وقت گورننس کا نظام ہونا چاہیے. ان کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ 20 کے قریب جو دہشت گرد گروپ ہے جس کو رپورٹ کیا ہے اقوام متحدہ نے، اس کے خلاف ایک ساتھ لڑ سکے. تو ان تمام عوامل کو انہوں نے ضرور مد نظر اپنے ذہن میں رکھا ہو. لیکن ہمارا تو یہی ماننا ہے کہ دوسرے اقوام کے لوگ را کے میکسیمم فنڈنگ جو ہو رہی ہے وہ ٹی ٹی پی پر ہو رہی ہے، اور جو بلوچستان کے حوالے سے انسرجنسی اس پر ہو رہی ہے. تو آپ نے یہ اچھا کیا کہ را کی فنڈنگ کا جو ہے نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. جنرل صاحب، رشیا کے نائب وزیر اعظم الیکسی یوور پاکستان میں اس وقت تھے، اور انہوں نے وزیر اعظم سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، ہمارے جو فارن منسٹر ہیں ان سے ملاقاتیں کی. اب کوسچن از دس کہ رشیا بھی اس دہشت گردی کا شکار ہے، چین بھی ہے، پاکستان بھی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت نیچرل ایلائنس بنتا ہے ان 3 یا 4 ممالک کا کہ وہ جو اس خاص طور پہ طالبان ہو، القاعدہ ہو، داعش ہو، یا دوسری طرف آئی ٹی یو ہو، اس پہ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ابھی تک اس کی پریکٹیکل شیپ کیوں سامنے نہیں ہے؟ اگر ہر دفعہ یاد ہم کرتے ہیں کہ جی ہم مل کر دہشت گردی کے خلاف کام کریں گے. دیکھیں، افغانستان میں شہزاد یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہاں پہ تقریباً 16 سے 17 ایسی بینڈ آرگنائزیشنز ہیں جو افغانستان سے آپریٹ کرتی ہیں. ان میں سے تقریباً 13 سے 14 ایسی ہیں جو پاکستان اسپیسیفک ہیں. وہاں سے ہی تنظیمیں ہیں کچھ جو چائنا کے خلاف سینٹرل ایشین کنٹریز میں اور رشیا کو جو تھریٹ کرتی ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. آئی تھنک اٹ کین بی اے نیچرل الائنس. لیکن دیکھیں، یہ جو دہشت گردی ہے نا، اس کو جب تک پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ایک نظر سے نہیں دیکھے گی، دہشت گردی کا ایکٹ چاہے نیو یارک میں ہو، دہشت گردی کا ایکٹ چاہے لنڈن میں ہو، اسلام آباد میں ہو، ماسکو میں ہو، یا کسی بھی دنیا کے حصے میں ہو، جب تک ہم سارے اس کو ایک پیرائے میں ایک آنکھ سے نہیں دیکھیں گے تو ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. یہ جو ابھی رشین آپ نے بات کی ہے، یس وی کین ہیو اے کولیبوریشن،
لیکن دیکھیں ہر کنٹری کے اپنے ایک انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کے تھریٹ ڈفرینٹس ہیں, اس ٹیررزم جو ان کے اوپر اپلائی ہوتا ہے ان کا ٹارگٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم تو ان کے نیبر ہیں, ہم سب سے زیادہ ہماری خواہش ہوگی کہ ہمیں کہیں سے بھی کولیبوریشن ملے, دنیا کے کسی ملک سے بھی, اور خاص طور پہ اپنے نیبر سے. رشیا بھی ایک قسم کا ہمارا نیبر ہی ہے, ہمارے نزدیک بیٹھا ہوا. جی بالکل. تو آئی تھنک ہمیں وہ اس کے اوپر ضرور کام کرنا چاہیے. جب تک دنیا چاہے کوئی بھی ملک اٹھائیں آپ دہشت گردی یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پروگزی کے طور پر استعمال کرنا ختم نہیں کرے گا تو یہ یونیورسل کولیبریشن شاید ناممکن ہو. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. سیکنڈلی, افغانستان سے جو تھریٹ ایمینیٹ ہو رہا ہے اس کا شکار پاکستان بھی ہے, چین بھی ہے اور روس بھی ہے. سو ریگارڈ لیس کہ آپ کس کو کیا سمجھتے ہیں, آپ کے کیا سفارتی تعلقات ہیں, کہ آپ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے تو کم از کم ہاتھ ملا سکتے ہیں. جی ہاں, یہ دیکھیں یہ وقت کی ضرورت, اس کے بغیر ہو نہیں سکے گا. آج نہیں تو کل ہمیں سب ملکوں کے ساتھ چائنا, ابھی دیکھیں نا جو چائنیز بشام میں جو چائنیز انجینئرز مارے گئے, اب وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ آنی ہے. ٹھیک ہے ہمارا بھی انٹرسٹ ہے, ہمیں بھی بہت نقصان ہوگا, لیکن چائنا کا بھی اتنا ہی نقصان ہو رہا ہے. اس کے جو سی پیک کے تھرو یا جو اس کے اپنے اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ, اس کے بعد اس کو ریلیجیس سیکٹیرین تھریٹ ہے, اس کو تو سیف ہیونز وہاں پہ ملی ہوئی ہیں. رشیا کو جو تھریٹ ہے وہاں سے, یا ان کے جو سینٹرل ایشین کنٹریز کو تھریٹ ہے, ان کو سیف ہیونز ملی ہوئی ہیں. میں ایک اس سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گا, جیسے امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو احساس ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی ول ہے کہ نہیں اس چیز کو حاصل کرنے. بڑی ہوتے ہیں کہ جو افغان طالبان کی اس وقت حکومت ہے, کیا ان کی ول بھی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے؟ مجھے اس سے شک پڑتا ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں ان کو بار بار, اگر پاکستان جیسا ملک جس نے اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیا, آج 4 ملین سے زیادہ ہم نے ان کے ریفیوجیز رکھے, اب بھی یہاں پر موجود ہیں, یہاں پہ ہم نے اپنے بارڈرز ان کے لیے کھولے, ہم نے اپنے, آج ہم جو سفر کر رہے ہیں سب سے زیادہ ہمارا سفر ہم نے کیا ہے افغانستان کی وجہ سے. سوشل فیبرک ہمارا تباہ ہو گیا. تو I have at least personally I feel کہ I don't see a will in them کہ یار وہ اس کو اچیو بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ میرے خیال میں کمپرومائز کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور lot of economic terrorism میں اس کو کہوں گا, اتنی اکانومی اب اس میں انوالو ہو چکی ہے. پھر وہاں پہ جو اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں امریکنز, وہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو اب یہ وار ایک قسم کا ان کے لیے ایک بزنس بن گیا. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ کہ افغانستان گورنمنٹ has failed to deliver for the people of Afghanistan. ان کی تو ترقی نہیں ہو رہی. That is a very important point کہ جو یہ اکانومی اور وار اکانومی جس قسم کی وہاں پہ چل رہی ہے اس وقت, اور یہ ایک بزنس کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس میں واپس آتا ہوں. لیکن حمزہ صاحب, رشیا چائنا دو بہت ریسورسفل کنٹریز ہیں معاشی طور پہ, ملیٹریلی, انٹیلیجنس وائز. اگر یہ سیریس ہو کہ اس دہشت گردی اور خاص طور پہ یہ فتنہ الخوارج یا دیگر دہشت گرد تنظیمیں جو آپریٹ کر رہی ہیں, آپ کے خیال میں کوئی بہت بڑا چیلنج ہوگا اگر یہ تین ممالک ہاتھ ملا لیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. کچھ حد تک اگر آپ روس کو دیکھیں نا تو ان کا جو چچنیا کا جو علاقہ ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے اسلامزم کے حوالے سے, اور پوٹن کی رجیم یہی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو سیسیشنسٹ موومنٹ ہے, خاص طور پہ کیونکہ روس یوکرین کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا ہے, اور کرائمیا کی انیکسیشن آپ کو یاد ہوگی کہ ایک زمانے میں انہوں نے کی تھی. بیسکلی بات وہی آ رہی ہے کہ روس کا تھریٹ پرسیپشن جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے. چین کا جو تھریٹ پرسیپشن ہے وہ اسکوئرلی ETIM کے اوپر ہے, جس کے اگین سلیپر سیلز افغانستان کے اندر ہے. ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے ان کی ایک ہسٹری, ETIM کی ایک ہسٹری رہ چکی ہے. دے فومنٹڈ ڈسکارڈ ان زنجیانگ. 2009 کے اندر آپ کو نظر آیا کہ جس طرح ارومچی کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس کا لنک ETIM کے اوپر ہوتا ہے. بات یہ آ جاتی ہے کہ اب ایک اور اینگل جو اس کا دوسرا اینگل وہ یہ ہے کہ ماسکو اور بیجنگ, کیونکہ ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینیموسٹی ہے ویسٹرن گورنمنٹس کے ساتھ, وہ یہ بھی چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے, اور یہ بیک چینل ڈپلومیسی انہوں نے کی بھی ہے طالبان کے ساتھ, کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ دہشت گردوں کو روک لیں, ہم سرمایہ کاری, انویسٹمنٹ, سب کچھ جو ہے نا وہ ہم لانے کی کوشش کریں گے. چین کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک ایسٹ ویسٹ کوریڈور ان کا ایک بنتا ہے BRI کے تھرو, وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک کی ایکسٹینشن افغانستان کے اندر ہو. تو ظاہری بات ہے جو چائنیز ڈیلیگیشن کابل گیا ہے اور بیک چینل جو ٹاکس ان کے ساتھ ہوئی ہیں, انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے طالبان کو پریشرائز کیا جائے. بٹ یہ ریئلائزیشن بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ماسکو اور بیجنگ کے اندر ہے کہ the Taliban are not budging now. TTP کے جو اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر, وہ چینیوں کو بھی اٹیکس کے خلاف بھی اٹیکس ہو رہے ہیں, سب کچھ ہے. یہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. وہ کس فورم کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ ایک تو بھارت جو ہے وہ SCO سمٹ کے طور پہ کے لیے آ جائے پاکستان, تو کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ ریجنلی اپنے ٹیررزم کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. بائیلیٹرلی بھی اس چیز کو کنوے کرنا چاہیے, کیونکہ اگر افغانستان انسٹیبل ہوا, چچنیا کا جو آپ کہہ سکتے ہیں سیسیشنسٹ موومنٹ ہو گیا, زنجیانگ کے اندر اگر آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہ
آپ کہہ سکتے ہیں ایسی ایک ٹرائلیٹرل سورڈ ہے Very right. کہ یہ پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر سکتی ہے, انویسٹمنٹ کمپرومائز ہو سکتی ہے, اور سب سے زیادہ نقصان پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ افغانی عوام کو. ویری رائٹ. ایمبیسڈر صاحب, اب اگر یہ 3 ممالک پاکستان, چین اور روس آج یہ جو وزٹ ہے اس کے کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں, ہاتھ ملا لیں اور پریکٹیکلی کچھ ایسے اقدامات اٹھائیں, سٹیپس لیں کہ جس سے یہ اس تھریٹ کو ختم کرنے میں مدد ملے ان تینوں ممالک کو. اور لیکن آپ نے جیسے پہلے فرمایا کہ را کی بھی سپورٹ ہے ایسے دہشت گردوں کو, یا جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ بھی پروکسی کے طور پہ انہیں استعمال کرتی ہیں. سو یہ اگر الائنس ہوتا ہے تو اس سے صورتحال بہتر ہوگی یا ایسکلیشن بڑھ جائے گی؟ نہیں صحیح, یقیناً صورتحال بہتر ہوگی. اور آپ کو یہ بھی واضح رہے ہم ساروں کو کہ چائنا کی بڑی میسو قسم کی انویسٹمنٹ ہے طالبان کے ساتھ, اور اگر ہم ریکال کریں تو چائنیز کو وہاں کو نقصان بھی نہیں پہنچایا خاطر افغانستان میں, جیسے کہ ہمارے یہاں ٹی ٹی پی پہنچا رہی ہے. وہاں ٹی ٹی پی ان پر ڈائریکٹ حملے کرنے کی رپورٹیں نہیں ہیں وہاں افغانستان میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دے آر ریپنگ دا فروٹس آف چائنیز انویسٹمنٹ, اور چائنیز انویسٹمنٹ کو وہ چاہ رہے ہیں. اور اسی لحاظ سے دیکھیں تو ایک طرف چائنیز انویسٹمنٹ جس میں کہ روڈ انفراسٹرکچر, وہاں مائننگ کے سلسلے اور باقی تمام معاملات ہیں, دوسری طرف 250 کلومیٹر کی ریلوے لائن بچ گئی ہے ان کی, اور وہ 2000 کلومیٹر تک ریلوے لائن بچھانے کا اور کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں یوریشیا کو پورے اس سے. تو ان کے رشیا کے, چائنا کے اس کے ساتھ بہت زیادہ مفاد جڑے ہوئے, اور ہمارا ٹرائلیٹرل فورم آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. ہم کئی اس میں میٹنگیں کر چکے, رشیا, چائنا, پاکستان, تاکہ اس ٹیررزم کا مسئلہ ختم ہو. نہ صرف یہ بلکہ ملٹی لیٹرل لیول پر ہم ایس سی او کے ممبر ہونے کی حیثیت سے بھی جہاں کے تمام ممالک کو کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے اس معاملے میں. لیکن ہمیں یہ چیز بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے اس کے تحت بہت ساری پراکسیز کا معاملہ چل رہا ہے, نہ صرف ہمارے ملک کے حوالے سے, باقی آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں, دوسری جگہوں پر دیکھ لیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے, جیو پولیٹیکل تناظر میں باقی معاملات چل رہے ہیں, تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو باقی ممالک بھی اس میں انوالو ہیں, خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے. تو ہم اس منظر نامے کو کوائٹ اے کمپلیکس میٹر, تو اس لیے ہمیں ان تینوں ممالک کے ساتھ مل کر نہ صرف کائنیٹک حوالے سے ان سے کوئی ہمیں کرنا چاہیے معاملہ طے رشیا, چائنا اور پاکستان کو, بلکہ جو وہ کر رہے ہیں نان کائنیٹک میجرز کر رہے ہیں, رشیا بھی کر رہا ہے, چائنا بھی کر رہا ہے افغانستان میں, ہم بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں یکجا ہو کر نان کائنیٹک اور کائنیٹک دونوں پر ہمیں اس پر مرکوز کرنی چاہیے اپنی توجہ. اور اس لحاظ سے جیسا میں نے پہلے کہا کہ طالبان سے انگیجمنٹ بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے, طالبان سے انگیجمنٹ کرتے رہنے چاہیے. اسی صورت میں ہمیں پتا ہوگا کہ ان کا ذہن اور دماغ اور ان کی کیپیبلٹی کیا ہے. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب, آپ کو یاد ہے اور آپ خود بھی بہت عرصہ امریکہ گزار کے آئے ہیں کہ 9/11 کے بعد ان کا ایک بہت ہی ایک وہ کلیشے تھا کہ وی ڈونٹ نیگوشیٹ ود دا ٹیررسٹ, ہم نے دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کرنے. پاکستان میں دہشت گردوں سے ماضی میں کوشش کی گئی کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں, ہتھیار پھینک دیں, آئین پاکستان کو تسلیم کریں, بٹ جب انف از انف ہو گیا تو پھر ہم نے کہا کہ جی اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, صرف اب ایکشن ہوگا. اب یہ پالیسی آپ کے خیال میں کانسٹنٹ ہے اور آگے رہنی چاہیے؟ ہوتا ہے نا کہ کچھ تبدیلی آتی ہے پھر پالیسی چینج ہو جاتی ہے. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں شہزاد, میں نے شروع میں بھی ایک بات کی تھی کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا دشمن یا ہمارا سب سے بڑا ہرڈل جو ان ٹیررسٹ کو, ان خوارج کو ڈیل کرنے میں ہو سکتا ہے, وہ تب ہوگا جب ہماری کنفیوژن ہوگی ہمارے اندر. ایز اے نیشن ہمیں سب سے پہلے تو اپنی یہ کنفیوژن دور کر لینی چاہیے. دیکھیں ڈائلاگ جو ہے وہ تو ایک اینڈ سٹیٹ کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پہ ہونی ہے, لیکن جو کائنیٹک پرانگ ہے اس نے ایک ڈائلاگ کی انوائرمنٹ بنا کے دینی ہے. تو جہاں تک جو کائنیٹک ہے, میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ بے شک پریسیشن کائنیٹک ہو یا جو بھی ہو, ان کو ان خوارج کے جو ہاتھ روکنے, کیونکہ دیکھیں ابھی انہوں نے پورے بلوچستان میں, پورے خیبر پختونخوا میں سیٹلڈ ایریاز کی طرف ابھی وہ تھریٹن کر رہے ہیں. لیکن سر ڈائلاگ کیوں ہونے ہیں؟ سوری, ڈائلاگ کیوں ہونے ہیں؟ نہیں ڈائلاگ تو دیکھیں, ڈائلاگ اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں انٹیمیڈیشن کے نیچے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس علاقے میں دیکھیں بھوک ہے, افلاس ہے, یہاں بہت سے عوامل ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ٹیررسٹ بنتے ہیں.
لیکن جب آپ ریئلائزیشن کر لیتے ہیں, اگر ان لوگوں کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یار یہ بچے ریکروٹ کر لیے گئے ہیں اپنی معصومیت کی وجہ سے, اپنی غربت کی وجہ سے, تو ان بچوں کو ہم کسی سٹیج پہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی امیجیٹلی ان کو آفر کر دیں کہ جی آپ آ جائیں, آپ ایک کائنیٹک سٹیج کے ساتھ ایک انوائرمنٹ بنائیں, ایک ماحول بنائیں, ایک کچھ آبجیکٹیوز حاصل کریں. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ آئیڈینٹیفائی کریں, سیگریگیٹ کریں, جو ہارڈ کور ہیں ان کو دیکھیں, ہر ایک کو آپ ٹرائی کریں کانسٹیٹیوشن اور لا کے اندر جن کو آپ کیپچر کریں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نرمی کے ساتھ ایسے لوگوں کو جو ہارڈ کور نہیں ہے اور جو چھوڑنا چاہتے ہیں ڈیل کر سکتی ہے. مطلب ڈائیلاگ تو میرے خیال میں نہیں, ڈائیلاگ تو دیکھیں کس سے کریں گے ڈائیلاگ, اور کیوں کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ تو ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. دیکھیں ڈائیلاگ تو ٹیررسٹ کا تو نہ دین ہے نہ ایمان ہے. جب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی آرڈر کے اندر ہے ہی نہیں, نہ کسی سوشل نہ کسی ریلیجس آرڈر کے اندر ہے, وہ اسلام کی نام لیتے ہیں, یہ تو خارجی ہیں. دیکھیں نا, میں جب امریکہ میں تھا تو ایک جگہ ہمارا ڈائیلاگ, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا دیکھیں جی, جو میں ایک مسلمان ہوں, کلمہ گو ہوں, میں جو جہاد کرتا ہوں, جو میرا اسلامک وے آف میکنگ وار ہے, اس میں جہادی بھی ہوں, میں مجاہد بھی ہوں, میری یہ سپریم ٹرمز ہیں جو میری ہیں. آپ نے تو یہ اٹھا کے دے دی اس خارجی کو, اس ٹیررسٹ کو. تو جو فینس سیٹر ہے, جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, جو وہ کہتا ہے یار اگر جہادی بھی وہ ہے, اسلامسٹ بھی وہ ہے, تو وہ شاید ٹرو سولجر ہے. تو یہ ڈیلیبریٹلی ہماری یہ سپریم ٹرمز, جس کے بیچ میں ہم ایک لا کے اندر ایک طریقے کے ساتھ ہم جنگ کرتے ہیں, جس میں ہم نے بچوں کو نہیں مارنا, جس میں عورتوں کو نہیں مارنا, ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ سکھایا, وہ سپریم ٹرمز تھے, آپ نے ان کو دے دی. جب وہ کسی آرڈر میں ہی نہیں ہے, ان کی کوئی شکل ہی نہیں ہے, تو بے شکل یا جو چھپے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کیا ڈائیلاگ؟ ویری رائٹ, ویری رائٹ. حمزہ صاحب فائنل کامنٹ جی, اگر ان لوگوں کو کسی بھی قسم کی اس وقت نرمی برتنی نہیں چاہیے, اور جو کہ ریزالو بھی ہے ہمارا, اب آپ کے خیال میں یہ جنگ جو ہے کتنی آگے جائے گی؟ دیکھیں بہت آگے جائے گی. آپ کے خطے کے اندر مثالیں ہیں. سری لنکا نے ڈائیلاگ کرنے کی کوشش کی تھی لنکا ٹیمل ٹائیگر ایلام کے ساتھ, جو LTT تھا, نہیں سکسیسفل ہوا. راجہ بکسا کی حکومت آئی, انہوں نے کہا کائناٹک آپریشن کرو, جس میں پاکستان نے بھی ان کی مدد کی تھی. LTT کو انہوں نے اڑا دیا اور ٹیمل پاپولیشن کو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا. دیکھیں ڈائیلاگ میری ذاتی رائے, میرے خیال سے افغان طالبان کے حوالے سے, کیونکہ ان کا کوئی ایسا پروفائل آپ کو نہیں نظر آ رہی کہ انہوں نے ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے, میرے خیال سے پاکستان کو ڈپلومیٹک اوفینسو کے اوپر جا کے وی شوڈ کال فار سینکشنز آن دی افغان طالبان رجیم. کیونکہ ان کے حوالے سے اگر ہم بائیلیٹرلی ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے بھی ہیں, مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ اوپر سے بات کریں گے, ہمیں سیاسی طور پہ تسلیم کر لیں, ہمارے یہاں سرمایہ کاری آ جائے, سب کچھ آ جائے, پر پیٹ پیچھے ان کا ریکارڈ ایسے ہے جس کی وجہ سے پاکستانی عوام اور ہمارے سولجرز مار رہے ہیں, تو ہم کیوں, یا شہید ہو رہے ہیں, ہم کیوں چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کے خلاف ان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ ہو. بہت بہت شکریہ میجر جنرل سعید محمود صاحب, حمزہ رفعت حسین صاحب, ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.